अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया है। पूरी कौम इस हवाले से फ़ख्र भी कर रही है और अपनी उस कामयाबी को सेलिब्रेट भी कर रही है, ताकि तमाम वो लोग, तमाम वो हीरोज़ जिन्होंने पाकिस्तान को ये कामयाबी दिलवाई, उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। और पाकिस्तान अपने दुश्मनों को आज भी वही पैगाम दे रहा है कि हम अपनी उसी डिटर्मिनेशन के साथ मुल्क के दिफा के लिए आज भी अपनी उस पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं। ये तो एक जो मामला है वो इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर चीज़ें चलती रहती हैं। आपने देखा कि कल अलीमा खान जो हैं वो डयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तो उन्होंने कॉल नहीं दी थी, लीडरशिप और अरकान असेंबली को कॉल दी। उसके बाद उन्होंने एक नया ऐलान किया है कि अगले हफ्ते सुहेल आफरीदी आएंगे अपने 92 MPs के साथ, स्पीकर के साथ, और वो वहीं बैठे रहेंगे। इससे पहले भी सुहेल आफरीदी ने धरना दिया था। अब सवाल ये है कि अडयाला के बाहर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अचीव कर पाएगी, नंबर 1। इससे पहले ये इल्ज़ाम होता था हमारे केसेस लगते नहीं हैं। अब केसेस लग गए हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस की मरकजी अपील को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन हमने ये देखा है कि उनके जो वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है और अब वो एडजर्नमेंट चाहते हैं या इल्तवा चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ एक जानिब प्रेशर डालना चाहती है, दूसरी तरफ इल्तवा चाहती है। इसमें से क्या हासिल होगा? फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आज सलमान अकरम राजा बोले और उनके मुताबिक पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये चाहते हैं कि पार्टी कमज़ोर हो और इसीलिए वो इस तज़हीक का निशाना बनाते हैं। साथ उन्होंने पार्टी की फंडिंग का जो मसला है वो भी उठाया है। और इस सब के बीच में जो गवर्नमेंट ने खुशखबरी सुनाई, वो गवर्नमेंट ने खुशखबरी ये सुनाई है कि उन्होंने जो नेपरा है उसने बिजली 1 पैसा फी यूनिट सस्ती की है और LPG की कीमत में भी 31 पैसे जो है वो फी किलो कमी की गई है। तो आपका जो सिलेंडर है वो तकरीबन 3 रुपये और 69 पैसे घर का सस्ता हो गया है। ये सारी बातें फिर एक बार फिर ये शोर है कि एक नई तरमीम आ रही है। नई तरमीम के हवाले से दावा किया जा रहा है कि जनाब इस्लामाबाद में उसकी दस्तावेज तैयार हो चुकी है। क्योंकि 27वीं तरमीम से जिन मसाइल ने जन्म लिया उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें कहा गया है कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों अदालतें किसी के मातहत नहीं है एक दूसरे के, बल्कि ये हम पल्ला हैं। ये फैसला कितना अहम है आने वाले दिनों के अंदर, इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर जो सियासत वाले हैं ये तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे। शुरू में हम पाकिस्तान की कामयाबी के ऊपर और पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं उन्होंने कैसे एक जो नामुमकिन चीज़ नज़र आ रही थी उसको मुमकिन बनाया, उसके ऊपर बात करनी है। और आज हमने दावत दी है दिफाई तर्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब को। आसिम सुलेमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम बचपन से या मुतालिया पाकिस्तान में 1965 को पढ़ते आए, दीगर जो जंगें हैं जहां पाकिस्तान ने बड़े बड़े काम किए, मार के सर अंजाम दिए, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की दिफाई तारीख के अंदर, जिसमें एयर फोर्स का रोल है, जिसमें हमारे दीगर जो फोर्सेस हैं उनका रोल है। ये किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से इसके ऊपर आप इस खासकर जो पिछले साल की एपिसोड है उसको आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए जी, पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री जो है वो एक लेगेसी से भरी हुई है और उसका जो बेसिकली 3 पिलर जो थे वो उसकी टिक थी, वो उसकी ट्रेनिंग थी और उसकी लीडरशिप थी। ठीक। और अगर आप देखें 65 की जंग तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है हवा में जीती, 71 की भी हमने जीती। और आज मैं आपको एक जो है आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो ये है कि 1971 के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को कोई जहाज़ आज तक नहीं खोया, जबकि इंडियन ही जो है वो मारे जा चुके हैं, वो हम नहीं। तो ये इस बैकग्राउंड के साथ हमारी तो हमेशा से एसेंडेंसी रही है इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि वो कोई अच्छी प्रोफेशनल एयरफोर्स नहीं है, वो भी काफ़ी प्रोफेशनल एयरफोर्स है और उनकी भी जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत और काविशें हैं अपनी एयरफोर्स को खड़ी करने की। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा आउट परफॉर्म किया अपनी लीडरशिप, अपनी क्वालिटी की वजह से। अच्छा, अब अगर आप बात करें जी 2025 की जी, तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 6-7 की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब उनके 8 जहाज मार गिराए 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उससे जो था ना सारी जंग का पासा पलट दिया गया। और उसके ऊपर इंडियन बड़े डेस्परेट हो गए और वो चाहते थे कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम पाकिस्तान को जो है ना
کسی قسم کا نقصان پہنچا سکیں. چونکہ وہ بارڈر کے تو قریب آ نہیں سکتے, ان کی ایئر فورس جو تھی وہ گراؤنڈ ہوگی. ان کے اپنے ہی چیف آف ڈیفنس اسٹاف میں خطہ کلامی کی معافی چاہتے ہوئے یہ ایئر مارشل صاحب, یہ جو انڈر گراؤنڈ والی ہے, چونکہ کیا انسانی تاریخ میں یا ماڈرن وار فیئر ہے اس کے اندر ہم نے کئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جس طرح سے پاکستان نے رسپونڈ کیا, جس پریسائزلی کیا کہ دشمن کی پوری ایئر فورس جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئی, وہ اس قابل نہیں تھے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر وہ فلائی کر سکیں, 24 گھنٹے سے بھی زائد. یہ دیکھیں جی, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی 2021 سے کچھ کیپیبلٹی کے اوپر کام کرنا شروع کیا, جس کے اندر ہم نے فرسٹ لک فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی حاصل کی انڈیا کے اوپر, جبکہ پہلے انڈیا کے پاس تھی یہ 2020 سے, جس میں ان کے رفیل کے اوپر میٹیور میزائل لگا ہوا تھا. وہ پہلے ہمیں دیکھ بھی سکتے تھے اور ہم پہ میزائل بھی داغ سکتے تھے. جب ہم نے J-10C لیا اور PL-15 میزائل لیے تو ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی کہ ہم ان کے جہازوں کو پہلے دیکھیں اور پہلے مار لیں. پھر اس کے بعد اس خالی یہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے, یہ ہمارے ایئر چیف مارشل بابر سدھو نے ایک سٹرکچر کھڑا کیا جو ملٹی ڈومین کا تھا, جس کے اندر سائبر تھی, جس میں سپیس تھی, جس میں EW تھی, اور UAV کی ایک فورس کھڑی کی, اور ایک کافی ساری انہوں نے یہاں ٹیکنالوجیز پاکستان کے اندر لائے اور ان کو خود ڈیولپ کیا نیسٹیپ کے ادارے کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑی کیپیبلٹی تھی, کیونکہ ابھی ماڈرن ایئر فورس کے اندر جو ہے وہ نمبرز میٹر نہیں کرتے ہیں, اس کے اندر آپ کی کیپیبلٹی میٹر کرتی ہے. تو ہماری کیپیبلٹی کی جو انہانسمنٹ تھی ان کے اوپر, اس کی مدد سے ہم نے ان کے جہاز گرائے. جب ہم نے ان کے جہاز گرائے, آپ دیکھیں ایک ایئر فورس جس کے ٹاپ کے 4 جہاز جو ہیں وہ گر جائیں 1 گھنٹے کے اندر تو اس کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے, تو انڈین کی تو بیک بون ٹوٹ گئی. اور اب اس کے بعد وہ جو تھے وہ صرف سٹرگل کر رہے تھے, اور انہوں نے پھر اس سٹرگل کے اندر انہوں نے ہمارے پہ جو ہے وہ ڈرونز بھیجنے شروع کر دیے, جو کہ ایک بزدلانہ قسم کی حرکت تھی, بیکاز 300 کلومیٹر بارڈر کے نزدیک تو وہ آ نہیں سک رہے تھے. تو اس کے اندر ہماری جو ہے آرم فورسز, جس کے اندر آرمی اور ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس فورسز تھی, ہم نے ان کے تقریباً 90 جو تھے ڈرونز گرا دیے. پھر اس کے بعد جب ڈرونز والا کام نہیں چلا تو انہوں نے وہاں سے براموز چلانے شروع کر دیے ہمارے بیسز کے اگینسٹ, جو کہ ایک ریڈ فلیگ تھا, اینڈ دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیڈ. اور اس ریڈ فلیگ کو دیکھتے ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ایک بہت جو ہے جرأت مندانہ فیصلہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے, اور ہم انڈینز کو سزا دیں گے اور ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. اور برہان المسوس کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی ہماری آرمی کی, ہماری ایئر فورس کی. اور اس کے اندر ایئر فورس کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آرمی کے فتح 1 اور فتح 2 کی سپورٹ کے اندر ہم نے 34 اسٹریٹجک ٹارگٹس کو اٹیک کیا, جو کہ کوئی ایک چھوٹی بات نہیں تھی. یہ اتنے ٹارگٹ ہم نے 1965 اور 71 وار میں نہیں کیے تھے, اور اس میں ہم نے ان کے ایئر فیلڈز 18 ایئر فیلڈز کے اوپر کیا. ان کے جو تھے S-400 جو ایک بہت زبردست اسی طرف آنا چاہ رہا تھا, یہ جو جس طرح سے آپ نے رافل گرانے کی بات کی کہ ہم نے ہٹ کیا, گرایا, ان کی کمر توڑی, دوسری بڑی جو اچیومنٹ تھی وہ S-400 کی بیٹریز کو ہٹ کرنا تھا. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں, ایک عام دیکھنے والے کی ظاہر ہے وہ اتنی جو ڈیفنس ریلیٹڈ ٹیکنالوجی یا چیزوں کو نہیں سمجھتا. یعنی نمبر 1 ہم نے ان کے جہازوں کو گرانا ہماری بہت بڑی کامیابی تھی, جس پہ وہ اپنی دنیا کے ایڈوانس قسم کے جو جیٹس ہیں وہ لے کر آئے. نمبر 2 ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ڈیمیج کرنا, ان کے گھر میں ڈیمیج کرنا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 سب سے بڑی کامیابیاں تھیں ہماری. جی یہ دیکھیں, کامیابیاں تو اس جنگ میں بہت ہیں ہماری, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ مشن تھا جس کے اوپر پاکستان ایئر فورس کو اپنے JF-17 ہم نے بھیجے, اور اس کو جو تھا ایک جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ امپریگنیبل قسم کا وہ سسٹم ہے جس کو آپ پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے. ہم نے اس کو پینیٹریٹ کر کے اس کو اٹیک کیا, اور ایک نہیں 2 کے اوپر کیا. تو یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایئر فورس کی, اور آج تک میرا تو نہیں خیال کہ جی S-400 کا سسٹم کوئی ابھی تک جو ہے وہ گرا سکا ہے یا تباہ کر سکا ہے. تو اس کی یہ تو بہت بڑی ایک کامیابی تھی. لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کے براموس کے جو تھے ڈمپس وہ اڑائے, ہم نے ان کے ایمونیشن ڈمپس اڑائے, ہم نے ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پہ بھی اٹیک کیا. پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کا انٹیگریٹڈ سسٹم جو تھا جو نارتھ اور ساؤتھ کو کنیکٹ کرتا تھا اس کو تباہ کر کے ہم نے ان کی جو تھی کنیکٹیوٹی اور کمیونیکیشن کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا کی.
میرا خیال ہے کہ دنیا میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ آپ کا ایک جو کائنیٹک آپریشن ہے اس کے ساتھ نان کائنیٹک آپریشن کو کمبائن کیا جائے، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے کائنیٹک آپریشن کے ساتھ انڈیا کی جو نان کائنیٹک ٹارگٹ سے جو سائبر کے ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا، ان کے 70% ان کے گریڈ جو تھے وہ ڈاؤن ہو گئے. اس کے علاوہ ان کی اور اتنے سارے جو ملٹری کنیکٹیویٹیز تھیں ان کو ہم نے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ بیڈلی ہم نے ان کے ڈیمیج کیا. اچھا ایئر مارشل صاحب، میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ 2019 میں بھی ہم ایک رفٹ میں گئے، اس وقت بھی ہم نے طیارہ بھی گرایا، ابھینندن کو بھی پکڑا، تو انڈیا کے اندر بہت آوازیں اٹھیں جناب دیکھیں کہ اگر رافیل ہوتے تو ہم یہ اس طرح سے کر لیتے. وہ رافیل بھی آ گئے، پھر بھی مار پڑ گئی. یہ جو انہوں نے سب کچھ کیا، یہ بنیادی طور پہ غلطی کہاں پہ انڈیا نے کی؟ یعنی مس کیلکولیٹ کیا، تکبر تھا، یا پولیٹیکلی ڈریون ایک ایمبیشن سے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری مار پڑی؟ لیکن جی انڈیا کی بیسکلی تو مس کیلکولیشن تھی اور جو اوور کانفیڈنس تھا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 9 بلین کے قریب ہے، انڈیا کا بجٹ جو ہے وہ تقریباً 90 بلین کے قریب ہے. اور اگر ہم ایئر فورس ٹو ایئر فورس کا مقابلہ کریں تو ہمارا 1.8 بلین کے قریب ہے پاکستان ایئر فورس کا، اور انڈین ایئر فورس کا جو ہے وہ 30 بلین سے اوپر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ جب فرق ہو آپ کے بجٹ کا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا تو بہت زبردست قسم کی انڈکشنز کر رہا تھا. آپ آج دیکھیں رافیل جو ہے وہ یورپ کا سب سے اچھا فائٹر ہے. انڈیا کے پاس دنیا کے لیڈنگ ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر S-400 تھا. اگر آپ آج دیکھیں کہ انڈیا کے پاس کس قسم کے UAVs ہیں تو ان کے پاس بیسٹ UAVs ہیں USA کے اور اسرائیل کے. اگر آپ ان کے ہیلی کاپٹر اور ٹرانسپورٹ فلیٹ دیکھیں تو ان کے پاس دنیا کی بیسٹ ٹرانسپورٹ اور ہیلی کاپٹر فلیٹ ہے. تو آپ دیکھیں انویسٹمنٹ تو انڈیا کی بہت زیادہ تھی. اور جب مودی صاحب نے رافیل خرید لیے تو مودی صاحب کی تو چھاتی پھول گئی، اور انہوں نے ہندوتا کا جو ہے وہ ڈرامہ کرنا شروع کر دیا، اور ان کا بھوت جو تھا ہندوتا کا وہ ان کے سر چڑھ کے بولنے لگا. اور پھر جب ان کا یہ ہندوتا کی جو مینٹیلٹی تھی اور ان کا جو رافیل کے اوپر کانفیڈنس تھا، اور میرا خیال ہے کہ ان کی غلط رہنمائی بھی کی گئی کہ جی آپ اگر رافیل استعمال کریں گے تو پاکستان اوور ویلم ہو جائے گا. یہ ان کی ایک بہت بڑی بھول تھی. اور رافیل کو تو صرف J-10 اور PL-15 ہی جو ہے تباہ کرنے کے لیے بہت تھے. اس کے علاوہ جو ہماری ملٹی ڈومین جو ہماری جو کیپیبلٹی تھی، جو ہمارے چیف مارشل بابر سدھو نے کھڑی کی، اور اس کا سٹرکچر جو ہے پہلی دفعہ سے جو ہم نے انڈیا کے اگینسٹ استعمال کیا، تو انڈیا کو تو جو ہے وہ ہابڑ دابڑ بچ گئی کہ جی یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ انڈیا انڈر ایسٹیمیٹ بھی کرتا رہا، اور وہ ہمارے ریزولو کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتا رہا. بنیادی طور پہ مس کیلکولیشن تھی. اچھا ایئر مارشل صاحب، یہ مس کیلکولیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پہ مودی نے غلطی کام آج کے دن تک بھی ثابت انڈیا نہیں کر پایا، اس کو پولیٹیکلی اپلے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی کوئی نہیں ہوا. اب کیا سمجھیں جو ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، یہ سمجھیں کہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، یا سٹل ان کے اندر وہ ابھی بھی امبیرسمنٹ ہے اس کو مٹانے کی؟ وہ پھر کوشش کر سکتے ہیں، کچھ قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں، یا ونس فار آل ہم نے ایک بار یہ اس معاملے کو، اس چیپٹر کو کلوز کر دیا ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ ایز اے پاکستانی میرے سے یہ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم ایک پیس لیونگ نیشن ہے، اور ہم لڑائی کرنے کے میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کو للکارا جائے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور انڈیا کی مس کیلکولیشن دیکھیں جی، انڈیا کی طرف ایک مینٹیلٹی ہے جو کہ مینٹیلٹی ان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ ان کی ہندوتا کی اور ایکسٹریمزم کی مینٹیلٹی ہے. جب آپ اس طرح کی مینٹیلٹی رکھیں گے پھر ایٹ ٹائمز آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر جائیں گے، یا پھر آپ اس کو جو ہے غلط طریقے سے اینٹیسپیٹ کریں گے کہ یہ جی ہم دشمن پہ حاوی ہو جائیں گے. اور پھر انڈیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی کیا ریزولو ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ کی کیا ریزولو ہے. تو ہماری تو جو ملٹری لیڈرشپ ہے جس میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، جس کے اندر ہمارے چیف مارشل بابر سدھو ہیں، ہمارے ایڈمرل نوید اشرف ہیں، انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا مظاہرہ کیا. اینڈ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا بنیان المرصوص اور خاص طور پہ مارکے حق کے اندر جس طرح ہماری آرم فورسز کی کوارڈینیشن رہی، میرا خیال ہے کہ یہ ایک مثالی
کوآرڈینیشن تھی, اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ون آف دا بیسٹ کوآرڈینیٹڈ آرمڈ فورسز کی جو ہماری کیمپینز ہوئی ہیں, دس از ون آف دوز. ٹھیک. اچھا, یہ جس طرح سے آپ اس انٹیگریشن یا کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے جو انٹرنیشنل ڈیفنس کو دیکھنے والے انالسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وار نے ماڈرن وارفیئر کو چینج کیا ہے. جب میرے جیسا عام شخص جس کا ڈیفنس کے اوپر اتنا گرپ نہیں ہے یا ایک عام شہری ہے, وہ کیسے سمجھے کہ انڈیا پاکستان کی اس جنگ میں جس میں ہمیں کامیابی ملی یا ہم نے اپنے سے بڑے دشمن کو شکست دی, جس میں آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی, باقی پہلوؤں کی بات کی, ماڈرن وارفیئر واقعی اس پوری وار سے چینج ہو گیا؟ جی دیکھیں, کریکٹر آف وار ہیز چینج فار گڈ, یہ تو پکی بات ہے. اور اس کے اندر جو رول ہے آرمڈ فورسز کا, وہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, اور وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر ہی تھرائیو کریں گی. اور ہماری پاکستان ایئر فورس کے اندر جس طرح ہم نے نئی ٹیکنالوجی انڈکٹ کی, آپ دیکھیں ہماری ایئر چیف مارشل بابر نے ایک ادارہ کھڑا کیا جس کا نام ہے نیسٹیپ, نیشنل ایروسپیس ٹیکنالوجی پارک. یہ جو جتنی بھی ہماری جو ٹیکنالوجیز تھیں جو ہم نے مار کے حق میں استعمال کی انڈینز کے اگینسٹ, وہ ساری جو ہیں وہ نیسٹیپ میں بنی ہوئی تھی. ہمارے جو ڈرونز انڈیا میں اڑتے رہے, وہ جو دہلی کے اوپر گئے اور وہ جو ان کے لیڈروں کے گھروں کے اوپر سے ہو کے آگے, آپ دیکھیں انڈیا تو ایک چڑیا مارتا ہے نا, اگر کوئی پاکستان کی طرف سے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ گرا دی. انہوں نے ہمارا ایک ڈرون نہیں گرایا جو انڈیا کی طرف گیا. اور انڈیا کے دیکھیں ہماری آرمڈ فورسز نے, جو ہماری آرمی ایئر ڈیفنس اور ایئر فورس کی ایئر ڈیفنس ہے, ہم نے ان کے 90 ڈرونز گرائے, جس کے بعد انہوں نے ڈرون بھیجنے بند کر دیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تو جو ٹیکنالوجی ہے, ہم تو ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرتے ہیں, اور ابھی آگے نمبرز جو ہیں وہ دیٹ ول ناٹ میک دا ڈفرنس, ٹیکنالوجی ول میک دا ڈفرنس. اور ہماری جو ابھی نئی جو ڈیولپمنٹ پالیسی ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ ہم جتنا بھی کچھ ہو سکے ہم اس کو ہوم گرون کریں. اینڈ ہمارا جو مین سروائیول ہوا یہ مار کے حق میں, وہ ہوم گرون کیل چینج کے اوپر ہوا. تو یہ تو اس کے اندر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. میں اس پوری ڈیبیٹ کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے ایک اور جو پہلو ہے, وہ جس طرح آپ نے مختلف J-10C کی بات کی یا میزائلز کی بات کی, اس میں چائنا کا رول, خاص کر جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اس پوری بیٹل فیلڈ کے اندر جو ہے ان کی ٹیکنالوجی جو پاکستان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے, یہ اس کا ایک امتحان تھا ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی جس میں خاص کر رافیل تھا. لیکن ویسٹرن ٹیکنالوجی کو اس جنگ کے اندر شکست ہوئی اور پاکستان کی اور چائنا کی جو ٹیکنالوجی تھی اس نے ڈومینیٹ کیا. اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے. بلکہ میں تو چینیوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا, یہ نہ کہا کریں کہ آپ ہمارے دوست ہیں, آپ ہمارے بھائی. ٹھیک. ہماری ایک بہت اچھی انٹیگریشن ہے چائنیز کے ساتھ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ چائنیز نے ہمیں J-10C دیا, PL-15 دیا, لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ تو ہم نے خود کیا نا. ٹھیک. وہ تو آپ پاکستان ایئر فورس کو اس کا کریڈٹ دیں اور اس کی لیڈرشپ کو دیکھیں کہ جنہوں نے اس کو ایسے استعمال کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, اور یہ ہم ڈیورنگ دی آپریشن مار کے حق یہ چیز بڑی کلیئرلی بتائی گئی کہ جی بالکل چینیوں نے ہماری مدد کی, لیکن اس جنگ میں ان کا ڈائریکٹ کوئی ہاتھ نہیں تھا. اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ انڈائریکٹ بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا. اور اس کا اس وقت کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی ان ون آف دی انٹرنیشنل سیمینارز کہ ڈیورنگ دی period of war, nobody helped Pakistan other than our own indigenous capabilities and the equipment which was given, وہ تو خیر taken ہے. اس کے اندر تو اگر امریکن کے F-16 اڑتے ہیں تو وہ بھی تو امریکن کے دی بھی ایک چیز ہے. تو کیا امریکنوں نے ہماری مدد کی اس ٹائم کے اندر؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. بالکل ٹھیک. ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلمان صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان ڈیپتھ آپ نے انالیسس دیا ان تمام معاملات کے اوپر جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی. پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی, اور تمام جو ہیروز جنہوں نے سامنے یا نظر نہ آ کے پاکستان کی اس کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا, ان کو قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. آگے بڑھیں گے جی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے خاص کر جو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات ہیں, لیکن ایک بریک